ذرا بلند تر صلوات پڑھیں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یعودہ حفظہما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ سلام محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے ایک مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ ایک آدمی عذر شرعی کی بنا پہ روزے نہیں رکھ رہا، شرعی عذر موجود ہے، روزے نہیں رکھے گئے، لیکن بعد میں اسے شک ہوا کہ عذر کب ختم ہوا ہے، شک ہوا، اسے شک ہوا کہ عذر کب ختم ہوا ہے، تو پھر وہ زیادہ سے زیادہ احتمال مقدار کا زیادہ سے زیادہ رکھے تاکہ قضا زیادہ دینی پڑے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اگر احتمال ہو کہ کم سے کم، یعنی احتمال ہو کہ 6 دن سے وہ عذر ختم ہو گیا ہوگا، پھر 5 دن نہ روزہ رکھے، پھر 6 دن ہی رکھے، ٹھیک ہے نا؟ جتنی احتمال وہ پیچھے زیادہ لے جا سکتا ہے، بہتر ہے کہ احتمال زیادہ لے جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ قضا ہو جائے۔ احتمال اگر کب ختم ہوا تو احتمال زیادہ لے جائے، اگر روزے کے دوران کوئی عذر آ گیا، پہلے تھا کہ پہلے تھا ہی لیکن اب روزے رکھ رہے ہیں، دوران روزہ کوئی شرعی عذر لاحق ہوا، تو اس لاحق ہونے میں کم سے کم مقدار کو تصور کریں۔ اگر عذر شرعی پہلے سے موجود ہے تو زیادہ کا احتمال کریں، اگر درمیان میں آ کے لاحق ہوا ہے تو پھر کم سے کم روزہ، کم سے کم پہ اکتفا کرتے ہوئے کم سے کم کو دوبارہ بجا لے آئے۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جی آپ، اللہم صلی علی محمد۔ یہ آیت الکرسی کے موضوع پہ آج ہمارا یہ 20واں درس ہے۔ کل جہاں بات ختم ہوئی واسع کرسیہ السماوات والارض، ماشاءاللہ صاحبان علم اس وقت تشریف رکھتے ہیں، آج خاص بات بیان کرنی ہے، اسے غور سے اور بڑی توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ واسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی وسعت والی ہے، شاہ جی تشریف رکھیں، وسیع ہے، واسع وسیع ہے،
कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की कुर्सी, मेरी तरफ देखिए, अल्लाह की कुर्सी ज़मीन व आसमान की वुसअतों को अपनी वुसअतों में लिए हुए है। इस वुसअत से मुराद, कुर्सी से मुराद अल्लाह का इल्म और कुदरत है। ठीक है, यहां तक बात हुई। अल्लाह का इल्म और कुदरत, इस कुर्सी से मुराद, कुर्सी कोई बैठने वाली शय नहीं है कि जिस पे अल्लाह बैठ जाए और वो कुर्सी कहलाए। बैठने वाला कुर्सी पे अल्लाह होता ही नहीं है। वो अल्लाह नहीं है जो कुर्सी पे बैठे। हमारा अल्लाह नहीं है, जिनका है वो जाने। हाँ, ये बैठने वाला अल्लाह हमारा नहीं है। ठीक है जनाब, ये कुर्सी से मुराद इल्म व कुदरत है। तवज्जो फरमाए, इल्म व कुदरत। अब आगे जो जुमला आ रहा है, ये इससे पहले आयत क्या है? वासिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़, किसका जिक्र हुआ? कुर्सी का। कुर्सी से मुराद इल्म व कुदरत, इल्म व कुदरत से मुराद साहिबान इल्म व कुदरत। ये जो कुर्सी इल्म है, तो कुर्सी आखिर किसी को तो कुर्सी का इल्म दिया है ना। जिनको इल्म दिया है वो साहिबान इल्म भी हैं, साहिबान कुदरत भी। ठीक है जनाब, अब आगे अल्लाह फरमा रहा है, यही तवज्जो फरमाएं बाबा। आगे इरशाद हो रहा है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। और वा के माने और, ला के माने नहीं, ला नहीं, यऊदुहु नहीं थकाती। यऊद के माने थकाना, अभी बहस करेंगे सरफी नावी। नहीं थकाती, नहीं मशक्कत का सबब बनती। हु माने हु आखिर कोई तो है ना, इसी हु को ढूंढना है कि हु कौन है। तो जो फरमाए सही, हु ढूंढना है। ये देखिए, हु की लफ्ज़ है ना, हु है ना, नाम तो है नहीं किसी का। जब हु ज़मीर है, इशारा है, तो फिर इशारे ढूंढते हैं कि ये हु किधर जाता है। जिधर जाएगा हु, आगे क्या है? वला यऊदुहु, उसे नहीं थकाती, उसी को, हु को, हिफ्ज़ुहुमा। हुमा माने आसमान और जमीनों की हिफाजत, उसको नहीं थकाती। मालूम होता है कोई मुहाफिज है। और नहीं फरमाया। माशाल्लाह, आप समझ गए कि मेरा इशारा किधर है। ये हिफाजत बताती है कि कोई मुहाफिज है, कि जिस मुहाफिज को इन दोनों की हिफाजत नहीं थकाती। बात तो बहस आगे करेंगे, बस जल्दी से मैं कहूंगा, जब कोई मुहाफिज है जिसे आसमानों जमीनों की हिफाजत नहीं थकाती, वही मुहाफिज अली भी होगा और अजीम भी होगा। तवज्जो फरमाए जनाब। ये जो जुमला आ रहा है जनाब, तवज्जो फरमाए हुजूर। या अली मुश्किल सही, जिसकी हिफाजत नहीं थकाती, याहू भी वाहिद की ज़मीर है। फिर बहस करेंगे, अभी पलट के फिर आते हैं। उन दोनों की हिफाजत उसे नहीं थकाती, और वही हु जो है वो हु होवा में आ गया। वही हु और वही हु। अभी बहस करेंगे। अली भी है और अजीम, आला भी है और साहिब अजमत भी है। मैं कहूं आला भी है, साहिब अजमत भी है। अल्लाह अकबर। अब जनाब यहां तक बात पहुंची। ये यऊद, ये हमजा वा दाल यऊद औद से है। औद, अलिफ वा दाल औद, पर वजन कौल। औद कौल, वजन एक ही है ना। काफ वालाम कौल, अलिफ वा दाल औद। कौल औद, इसका वजन कौल का है। औद के माने हैं बोझ, मशक्कत, संगीनी, थकावट।
औद के माने थकावट के हैं, औद के माने मुश्किल के हैं, औद के माने बोझ के हैं, औद के माने संगीनी के हैं। ठीक है, संगीनी। अब या आदा यऊदो सर्फ में आदा अलिफ मद आदा यऊदो नसरा यंसुरो फ़अला यफ़उलु नसरा यंसुरो के वजन पर ये लाजिम बाब आता है, लाजिम बाब आता है, मुतद्दी नहीं आता। इसलिए हिफ्ज़ुहुमा फेल हिफाजत आके फेल फाइल बनी है, ये लाजिम बाब आता है। आदा यऊदो के माने हैं बोझ डालना, आदा यऊदो औदन व ऊदन, औदन भी मस्तर आता है। खुदा के लिए सोना नहीं है, मैं देख रहा हूँ सोने लगे हजरात, मजलिस में हरगिज़ नहीं सोना, और आज की रात सोने की नहीं है, मुझे सख्ती से लफ्ज़ कहने पड़े, खुदा के लिए ना सोएं। औदन व ऊदन, औदन व ऊदन मस्तर है जिसके माने हैं थकावट में सोना। मालूम होता है आखिर थकावट होगी तो नींद आएगी ना, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। मालूम होता है थकावट का इम्कान जहां भी होगा वही मुहाफिज होगा। अच्छा चलिए, औदन के माने होती है थकावट। अब आदा यऊदो आदहू, आदहू के माने हैं फुला काम ने उसको थका दिया। यऊदो फेले मुजारे है, सही फेले मुजारे, फेल मुजारे में माजी मुस्तकबिल भी और हाल भी दोनों आते हैं। यऊदहू फुला काम उसको थका देता है या थका देता रहेगा, मुजारे आ गया उसमें यऊदो के माने थकाना। ठीक है, जब थकाना है तो जनाब अली अलैहिस्सलाम एक खुतबे में इरशाद फरमाते हैं वलम यतकादहू सुन्उ शैइन इज़ा सना, जब खालिक किसी सनत को बनाना चाहता है उसका बनाना उसके लिए दुश्वार नहीं है। सुभान, जब वो बनाना चाहता है तो उसके लिए, खुदा गवाह जनाब अली जैसा इंसान है, हमें तौहीद समझ आई है, ये समझाने वाला है जनाब अली कि उसके दुश्वार नहीं है उसके लिए किसी सनत को बनाना। फिर फरमाते वलम यऊदहू खल्कुन मा इज़ खलका, जब वो उसको खल्क करना चाहे तो खल्क करना उसके लिए थकावट का सबब नहीं होता, वो थकता नहीं है। तो फिर आधा यऊदो किसके लिए आया? थकावट के लिए। थकावट का माना इसमें मौजूद है, बार बार मैं कह रहा हूं, थकान का माना इस आधा यऊदो में, यऊदहू में थकान का माना मौजूद है। फिर इसके बाद है कि सरकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि व आले मुहम्मद, तवज्जो फरमाए, ये आपके लिए है जनाब। फरमाया कि ला तुकरहू इला अनफुसिकुमुल इबादा, अपनी इबादतों को अपने ऊपर सख्ती ना बनाओ। तो जो फरमाए मेरा इमाम फरमा रहा, ला तुकरहू इला अनफुसिकुमुल इबादा, इस इबादत को जो आप इबादत करते हैं इनको अपने ऊपर सख्ती ना बनाओ। सख्ती क्या मतलब हुआ कि जब इस जिस्म में थकान हो, आदमी तवज्जो हो इस जिस्म की थकान की वजह से, फिर इस पर इबादत मुसल्लत ना किया करो, फिर मुसल्लत ना करो, उतनी कराओ इससे इबादत जितनी ये आसानी से कर सके, इसलिए कि तुम सवार हो, ये जिस्म तुम्हारी सवारी है। अगर सवारी ही खत्म हो गई सफर कैसे करोगे? सुभान अल्लाह, फरमाया ये जिस्म तो तुम्हारी सवारी है, जब इसको तुम थका दोगे तो सफर तय कैसे होगा? अगर ये बीमार हो गया तो मंजिल कैसे मिलेगी? गौर नहीं फरमा रहे, मंजिल तक पहुंचने के लिए यही तो सवारी है। अगर इसे दुनिया में थका दोगे ये अमल ही नहीं करेगा, जब अमल नहीं होगा तो ना खुशू होगा ना खुजू होगा, जब खुशू और खुजू नहीं होगा तो अमल करने की जरूरत क्या होगी? मालूम होता है इसे ऐसे तैयार रखो कि जैसे खुशू और खुशू हुक्म है उस तरह का ये अमल करे। इसलिए मालूम हुआ
थकान ने आकर इबादत में भी कमी का हुक्म दे दिया। अल्लाह, कमी किसकी वजह से हुई? थकान ने। थकान मालूम होता है, थकान कोई होने वाला इम्कानी जरूरी अम्र है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। थकावट कोई जरूरी शय है जिसकी वजह से इबादत में सहूलत दी जा रही है। उसे मजबूर ना करो जिस्म को अगर थका हुआ है। इसलिए अतिब्बा कितनी थकावटें लिखते हैं, हुक्मा कितनी थकावटें लिखते हैं। वो फरमाते हैं कि एक मादी थकावट है, एक जिस्मानी थकावट है, एक ज़हनी थकावट है, एक रूहानी थकावट है, एक आसाबी थकावट है, एक अज़लाती थकावत है। मालूम होता है थकावतों की तो किस्में इतनी है, कितनी किस्में हो गई थकावतों की। तो जब थकावट यऊदहू में थकावट मौजूद है, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब कुरान कहता है वला यऊदहू, उसको, ये हु की ज़मीर किधर जा रही है? उसको नहीं थकाती। हु कौन है? यही मैं तवज्जो चाहूंगा कराची में। ये हो सकता है कि पहले बयानी सरकार ना हुई हो, शायद ये बयानी नहीं हुई, मैं यकीन से आपसे कहता हूं। यऊद हु का मर्जे कौन है? ये हु एक ही ज़मीर है, वाहिद की ज़मीर है। इस यऊद हु का जो करीब तरीन मर्जे है वो कुर्सी है। कहां बैठे हुए? जो करीब तरीन वासिया कुर्सी समावात वल अर्ज़, पहले किसका जिक्र है? कुर्सी का। कुर्सी से कौन मुराद है? साहिबान इल्म व कुदरत। वला यऊद हु की ज़मीर मर्जे, करीब मर्जे की तरफ जानी चाहिए। करीब मर्जे कौन है? कुर्सी। अब दूसरा मर्जे अल्लाह ताला। अल्लाह ताला को नहीं थकाती, नींद नहीं थकाती। अब मैं जुमला कहूं, अगर यहां इन दोनों जमीन और आसमान की हिफाजत अल्लाह ताला को नहीं थकाती, परवरदिगारा थकाने का तसव्वुर वहां होना चाहिए जहां इम्कान हो। ये जो थकान की बार बार बातें आती हैं, थकान तो वहां होनी चाहिए जहां थकान का इम्कान हो। आय अल्लाह, तुझ में तो इम्कान ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? फरमाए अल्लाह में थकान का इम्कान है, वहां तो थकान का इम्कान ही नहीं है। वहां जब थकान का इम्कान ही नहीं है तो फिर ये करीब जब मर्जे मौजूद है कुर्सी, तो हम करीब की तरफ क्यों ना ले जाएं? और फिर यहां है थकान हो रही है हिफाजत में, और हिफाजत अमल का नाम है। फरमा रहे फिर कोई ऐसा मुहाफिज होना चाहिए कि नींद उस पे आ सकती हो मगर लाए ना। क्या कह रहे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। फिर तो ऐसा मुहाफिज होना चाहिए, ऐसा मुहाफिज आसमानों जमीन का ऐसा मुहाफिज होना चाहिए कि उस पे नींद आने का इम्कान हो। लेकिन मुहाफिज ऐसा हो बावजूद के थकान हो सकती है, उसे हिफाजत में थकान ही ना हो। अब मालूम हो गया आसमानों जमीनों की हिफाजत है इमाम के जिम्मे। ये हु की जमीर जो आई है, हु वाहिद की जमीर है। यही वजह है जब वो वाहिद है तो फिर एक वक्त में इमाम भी वाहिद है। फरमा रहे एक वक्त में कौन होता है? इमाम वाहिद होता है, दो नहीं होते। अगर दो इमाम एक वक्त में हूं, एक नातिक होगा एक सामित होगा। हाय हाय, अगर दो हो भी जाए तो एक नातिक होगा एक सामित होगा, लेकिन ऐलान एक का होगा, हुक्म एक का होगा, तसर्रुफ एक का होगा, अम्र एक का होगा।
امر اس کا ہوگا جو اس وقت کا اولی الامر ہے۔ آج کی رات تو ویسے بھی مناسبت سے یہ بات ایسے بیٹھے بیٹھے بات آ گئی ہے، آج رات بھی مناسبت کی ہے، سرکار علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی رات ہے آج۔ سرکار نے فرمایا بیٹا حسن بیٹا میری شہادت ہونے والی ہے، جب شہادت ہو جائے تو غسل و کفن دے کر اونٹنی پہ بٹھا دے، جسد کو اونٹنی پہ لاد کے رکھ کے لے جانا، کوئی ایک نقاب پوش جب آ جائے گا تو اس نقاب پوش کو یہ مہار پکڑا دینا، پوچھنا نہ وہ نقاب پوش کہ آپ کون ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس سے پوچھنا نہیں کہ آپ کون ہیں۔ سرکار علی علیہ السلام کا اسی 21 رمضان رات کو انتقال ہو گیا۔ غسل و کفن اب میں کیا کروں، اب لفظ سے کہنا پڑتی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ غسل و کفن دینے کے بعد جسد پاک کو اونٹنی پہ بٹھا کے سرکار حسن امام زمانہ نے اس کو پکڑا، لے کے چلے، دیکھا ایک نقاب پوش آیا ہے، اس نے سوار ہے، نقاب ڈالی ہوئی ہے، اس نے مہار مانگی، سرکار حسن نے مہار دے دی۔ اب لے کے جب وہ چلا 3 قدم وہ آگے چلا، سرکار حسن 3 قدم پیچھے چل کے اسی جانے والے سے کہتے ہیں کہ ایھا القادم علی مقامک، جانے والے رکو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں امام وقت کا امر بتا رہا ہوں، جانے والے رکو۔ جب کہا نہ رکو، آپ کون ہیں؟ سرکار حسن نے پوچھا آپ کون ہیں؟ اسی نے سوار پوش نقاب پوش نے کہا آپ کے بابا نے نہیں کہا تھا کہ اس سے پوچھنا نہیں کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا ان کا حکم میں نے پورا کر دیا، مہار دے دی ہے۔ میں نے مہار دے کے 3 قدم آپ آگے چلے گئے، میں پیچھے چلا گیا، اب اولی الامر میں ہوں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب میرا امر ہے میرا۔ فرمائے آپ کون ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب ہمارا امر ہے، ہم اولی الامر ہیں۔ حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے میں اولی الامر ہوں۔ فرمایا آپ کون ہیں؟ نقاب ہٹائیں، مجھے بتائیں آپ کون ہیں۔ اب یہ اولی الامر کا حکم تھا جو موجودہ اولی الامر ہے۔ اب جو اس نے نقاب کو ہٹایا، دیکھا تو علی کھڑے ہوئے۔ یہ ہے علی عظیم۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا علی اب یہ ہوا کہ اب یہ ہو کی ضمیر محافظت کی طرف اشارہ، اب جو بھی اس کا فائل بنے گا وہی علی بھی ہوگا، عظیم بھی ہوگا۔ ان کو علی عظیم کہنے میں اس کی علی عظیم میں کیا فرق آتا ہے؟ ابھی بحث کرتے، ابھی بحث کرتے وہ کیا یہ ہو کی ضمیر ادھر۔ اب ایک جناب علی جنگ نہروان کی طرف جا رہے ہیں، چلو بات کو آگے بڑھا دیں۔ جنگ نہروان کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، جب جا رہے ہیں تو راستے میں ایک نجومی ملا جسے دہقان فارسی کہتے تھے، اس نے مل کر سرکار کو جاتے ہیں روک دیا، سرکار آپ نہ جائیں، اور چونکہ وہاں آپ کا جو اس وقت برج وہ ہے اس میں سور میں ہے، مریخ جو ہے وہ سور میں ہے، اسی وجہ سے آپ کو شکست ہو جائے، اس لیے آپ نہ جائیں۔ اس کے لیے علامہ رجب علی برسی نے تو ایک واقعہ یہاں بھی بیان کر دیا، سرکار نے اسی وقت فرمایا ہمارے 10 آدمی کام آئیں گے، ان کے 10 بچیں گے۔ یہ پہلے نتیجہ دے دیا، وہ حیران ہو گیا، وہ جنگ نہروان میں ہمارے 10 شہید ہوں گے، ان کے 10 بچیں گے۔ یہ بات تو یہاں تک ہوگی، لیکن یہ دوسرا واقعہ جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں نا، اس کو میں آگے بڑھاتے ہیں کہ اس نے کہا سرکار آپ نہ جائیں۔ جب کہا نہ آپ نہ جائیں کہ میں ستاروں کے حالات کو جانتا ہوں، اس وقت میرے امام نے فرمایا بتا ان ستاروں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ میرے خدا کے لیے توجہ فرمائیں، اگر آپ کے پاس مدینۃ المعاجز پہلی جلد ہے، اس میں واقعہ موجود ہے، بتلائیں
اس نظام کو, سیاروں کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا ہے؟ یہ ہر سیکنڈ اور منٹ میں ان کے جو انتقالات ہیں ان برجوں کے, ان کو کون منتقل کر رہا ہے؟ قربان ہو جاؤ. بس یہ کہنا تھا. اس نے کہا سرکار میں تو نہیں جانتا. سرکار نے فرمایا شہابوں کو جانتا ہے. یہ کہہ کر امام نے فرمایا بتا سراری کیا ہے؟ چپ. دراری کیا ہے؟ چپ. مدبرات کون ہیں؟ یہ جو عالمین کا اللہ کا پورا نظام بغیر ستونوں کے ایک دوسرے کی کشش میں کھڑا ہوا ہے, یہ کتنی کشش ایک دوسرے سے لیتے ہیں. اللہ یہ کہہ کر میرے امام نے فرمایا یہ بتا کل میزان میں, کل رات میزان میں کون سی شے آئی ہے کہ میزان کی تکمیل ہوئی ہے؟ برج میزان کیسے مکمل ہوا؟ کہنے کو کوئی پتہ نہیں. سرکار نے فرمایا یہ برج سرطان میں کون سا سیارہ کل رات آ کے ٹھہرا ہے؟ کہتے مجھے معلوم نہیں. سرکار نے فرمایا برزخون پر کون سی کل آفت آئی ہے؟ کوئی معلوم نہیں. وہ کہتا ہے کوئی معلوم نہیں. سرکار نے فرمایا یہ بتا شمس و ذات الدوائب کون ہے؟ قربان ہو جاؤں علم امام پر. میں خدا کی قسم میں درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں, جلدی چھوٹا واقعہ بیان. شمس و ذات الدوائب کون ہے؟ اس کا رنگ بدلتا جا رہا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ کون سا سیارہ طلوع کرتا ہے تو پوری دنیا میں فریب و دھوکہ شروع ہو جاتا ہے. غور نہیں فرمایا. اللہ اکبر. وہ کون سا سیارہ طلوع کرتا ہے کہ جس اس میں یہ دھوکہ اور فریب طلوع ہو جاتا ہے, اور کون سا وہی سیارہ ہے جب وہ غروب کرتا ہے مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہی وہ ستارہ تھا دھوکے کا جہاں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. امام نے فرمایا یہ کہہ کر امام نے فرمایا اور پوچھو. اس نے کہا مولا مجھے کچھ بھی نہیں آتا. امام نے فرمایا اچھا آسمانوں کی باتیں تو نہیں جانتا, چلو میں زمین کی بات تو سے پوچھتا ہوں. یہ ہے زمین و آسمان کے. سرکار نے فرمایا چلو میں قریبی سیارہ جو آپ جس پر کھڑے ہوئے ہیں میں اس کی بات پوچھتا ہوں. سرکار نے فرمایا یہ جو میرا گھوڑا کھڑا ہوا ہے بتا میرے گھوڑے کے دائیں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ گھوڑے کے بائیں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ اور لیور آ رہا ہے میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کون سے پاؤں کے نیچے نقصان دہ شے ہے اور کون سے پاؤں کے نیچے فائدہ مند چیز ہے؟ سرکار نے فرمایا تو ہمارے قریب کی جگہ کو نہیں جانتا, کون سے سیارے جانتا ہے؟ کون سے سیارے؟ اس وقت سرکار نے فرمایا جلد اسے کھودو. اب جناب کے دائیں گھوڑے کے دائیں بازو پاؤں کو کھودا تو وہاں سے جواہرات نکلے. بایاں کھودا تو اژدہا نکلا. اژدہا نکل کر اسی دہقان نجومی کے گلے میں آ کے اس نے گھیرا ڈال دیا. کیا کہ بس اس کا گھیرا ڈالنا تھا, اس کا گھیرا ڈالنا تھا. اس نے کہا مولا مجھے جلدی کرے اس سے بچائیں. فرمایا بچایا تب جائے گا جب تو آج میری ولایت کا اقرار کرے گا. معلوم ہوتا ہے سانپوں سے اگر بچنا ہے تو علی کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سین فوراً اس نے علی مرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا. بس قبول کرنا تھا. سرکار نے فرمایا نجومی سنو. میرے امام نے فرمایا نجومی سنو, ہم ہی عالمین کے قطب الاقطاب ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ. ہم ہی عالمین کے قطب الاقطاب ہیں. ہم ہی علم فلک الافلاک کے عالم ہیں.
जुमला कहूं मैं, आगे मेरे इमाम ने फरमाया हम ही कुतुब ज़मां हैं, हम ही मुहाफ़िज़े ज़मीन व आसमान। ये हैं वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, जिन दोनों जमीन और आसमान की हिफाजत जिन्हें नहीं थकाती। वो कौन है? मुहाफिज आलम आसमान और जमीन कौन है? इमाम। इसलिए रसूल का काम, रात में अर्ज किया, तबलीग है, इमाम का काम मुहाफिजत है। इसलिए फरमाया वला बित्तबअल हक़ व अहवाअहुम लफसदतिस समावातु वल अर्ज़ु व मन फीहिन। अगर मेरा भेजा हुआ हक बातिल की जरा भी बैत कर लेता, ना आसमान रहते ना जमीन रहते। तो आज जमीन और आसमान का बाकी रहना दलील है। किसी हक ने आज तक बातिल की बैत नहीं की। आप क्या समझ? अगर बैत दिन को हो गई होती तो रात ना आती, रात को की गई होती तो दिन ना आता। दिन रात का आना बताता है, बैत ना दिन को हुई है ना रात को। बैत तो नहीं। अहले समा आसमा कौन है? वहुवल अलीयुल अज़ीम। अब आप फरमाएं, ये करीब तरीन कुर्सी की तरफ इशारा है, तो फिर अली अज़ीम कौन होगा? वो तो अलीयुल आला है, वो अज़ीमुल आज़म है। मैं क्या कह रहा हूं? अली के माने क्या होते हैं? बुलंद। ये मादी बुलंदी नहीं है। अल अलियो हुवा रफीउल कद्र, जिसकी ताकत की रिफअत उलूहियत से मिले उसे अली कहते हैं। गौर अली फरमाया, तो जो फरमाया करें मेरे जुमलों पर। जिसकी रिफातों के नुक्ता कमाल ज़ाते तौहीद से मुत्तसिल हूं, उस नुक्ता कमाल को अली कहते हैं। तो अली जिसकी अजमतें बाएतबार कमाल खालिक की अजमतों से मुत्तसिल हूं। मैं क्या कह रहा हूं? जिनकी कमाल अजमत इलाहिया के साथ नुक्ता कमाल में मुत्तसिल हूं, उन्हें अजीम कहते। ये हैं जो अली भी हैं, अजीम भी हैं। वो अलीयुल आला है। यही से तो उसका आला होना साबित है। जिनके भेजे हुए अली ऐसे हूं। जिसका आया हुआ अली ऐसा हो। सुभान। खुदा जाने वाली और आला कैसा हो, उसकी पहचान कैसे होगी? मैंने रोज यही कहता हूं, इन्हीं से तो उसकी पहचान होती है इंशाअल्लाह। वो अलीयुल आला। ये क्या है? अली भी। वहुवल अलीयुल अज़ीम। क्यों आप घबरा क्यों गए हैं मेरे अलीयुल अज़ीम इनको कहने से? अगर इन्हें अली कह दें, क्या फिर अल्लाह हो जाएंगे? अली तो नाम है। अच्छा चलो, मैं बात को यहीं से, मोहम्मद इब्न सन्नान ने इमाम रिज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया। चलो, मोहम्मद बिन सन्नान ने जनाब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया, मौला ये फरमाया कि अल्लाह तमाम मखलूक को खल्क करने से पहले अपनी ज़ात की मारिफत रखता था। कैसे सवाल हुए? खुदा गवाह हम खुश होते ऐसे सवाल हो जाए, हमें ही मालूमात में इजाफा। अल्लाह इस मखलूक को पैदा करने से पहले अपनी मारिफत, अपनी ज़ात की मारिफत रखता था। अब ये मारिफत कौन बताए? हाँ हाँ, आपसे पूछा जाए बता सकेंगे? तो फिर तो इमाम का होना जरूरी है या नहीं है ना जनाब? दीन का मुहाफिज होना जरूरी है या नहीं है? शरीयत का मुहाफिज होना जरूरी है या नहीं है? अब जब इमाम से पूछा, इमाम ने फरमाया हाँ, तमाम मखलूकात की खिलकत से पहले वो अपनी ज़ात की मारिफत रखता था। फिर उसने सवाल कर दिया। मोहम्मद बिन सन्नान कहता, मौला फिर ये है कि वो अपने आप को भी देखता होगा और अपने आप से भी बातें करता होगा। सरकार ने फरमाया अपने ऊपर क्यास ना कर, वो इनका मोहताज नहीं है।
کہ اپنے آپ کو دیکھتا ہوگا اور اپنی باتیں سنتا ہوگا، اپنے اوپر قیاس کیا نا. سرکار نے فرمایا نہ وہ کسی سے لیتا ہے نہ وہ کسی سے پوچھتا ہے. وہ اس کا علم کسی سے پوچھنے کا نہیں ہے، اس کا کمال کسی سے مانگنے کا نہیں ہے. جو جملہ امام نے فرمایا ہے اسی پر میں ابھی لفظ کہتا ہوں. میرے امام نے دیکھ کے فرمایا محمد ابن سنان اسے سمجھو وہ خود ہے، خود وہ ہے. اور نہیں فرما رہے. امام نے فرمایا وہ خود ہے، خود وہ ہے. ہوا نفسہ نفسہ ہوا، وہ خود ہے، خود وہ ہے. وہ خود ہے، خود وہ ہے. ہوا نفسہ نفسہ ہوا، وہ نفس ہے، وہ خود ہے، خود وہ ہے. سبحان اللہ. یہ کہہ کے کہا اللہ نے اپنی پہچان کے لیے دو نام سب سے پہلے جو منتخب کیے ہیں تاکہ اس کی پہچان ہوتی رہے، نہ کہ وہ نام ہے. ان دو ناموں کا نام، ایک کا نام علی ہے، ایک کا نام عظیم. یہ علی و عظیم اس کی پہچان کا نام ہے. اللہ اکبر. علی کیا ہے؟ پہچان کا نام. عظیم کیا ہے؟ پہچان کا نام. بس بات ہو گئی. تو اب معلوم ہوا صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، اب اللہ بھی عظیم، 14 بھی عظیم. اب جو حضرات میرے ساتھ تعاون فرمائیں گے وہ سمجھیں گے، پھر نہیں سمجھے، جو نہیں سمجھے گا میری ذمہ داری نہیں ہوگی. اللہ بھی عظیم، 14 بھی عظیم. جب دونوں عظیم ہیں تو عظیم ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ عظیم کون ہو سکتا ہے؟ میں نے یہاں دہرایا تھا کسی بات میں، اس کو جو حضرات نئے آئے ہیں ان کے لیے خصوصی طور. عظیم کون ہوتا ہے؟ اللہ بھی عظیم، آل محمد 14 بھی عظیم. جب یہ بھی عظیم وہ بھی عظیم، عظیم دو ہیں، عظمت ایک ہے. وہ ذات میں عظیم ہیں، یہ وجود میں عظیم ہیں. غور نہیں فرما رہے. وہ ذات میں عظیم ہے، یہ وجود میں عظیم ہے. عظیم دونوں ہیں. بے شک وہ ذات ہے، یہ وجود ہے. وہ ہے، یہ ہوئے ہیں. اور نہیں فرما رہے. میں کئی بار تو بیان کیا، وہ ہے، یہ ہوئے ہیں. ہوئے ہیں مخلوق ہے اللہ ہے. وہ ہے، یہ ہوئے ہیں، لیکن عظیم دونوں ہیں. وہ بھی عظیم ہے، یہ بھی عظیم ہے. جب دونوں عظیم ہیں تو عظیم ہونے کے لیے پہلی بات یہ ہے عظیم وہ ہو سکتا ہے، عظیم وہ ہو سکتا ہے جس کے لیے جھکنا واجب ہو. میرے ساتھ توجہ فرمائیں. جو حضرات میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے، محظوظ ہوں گے. عظیم وہ ہوتا ہے جس کے لیے جھکنا واجب ہو. جھکنا اس لیے سجدہ جھکنا نہیں ہے، رکوع جھکنا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سجدہ جھکنا نہیں، رکوع جھکنا ہے. اس لیے رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. ہم رکوع میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں ابھی بیان کرتے ہیں جناب. رکوع میں عظیم کہا گیا، سجدے میں اعلیٰ کہا گیا. معلوم ہوتا ہے جھکنے میں عظمت ہے. جھکنا جس کے لیے جھکنا واجب ہو. لہذا جھکنا دو طرح کا ہے. ایک ہوتا ہے سر کا جھکنا، ایک ہوتا ہے دل کا جھکنا. ایک ہوتا ہے سر کا
جھکنا، ایک ہوتا ہے دل کا جھکنا. جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، ایک ہے سر کا جھکنا، ایک ہے دل کا جھکنا. سر کا جھکنا اسلام ہے، دل کا جھکنا ایمان. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا علی مشکل کشا. سر کا جھکنا، سر کا جھکنا، سر کا جھکنا اسلام ہے، دل کا جھکنا ایمان ہے. منافق سر جھکاتا ہے، دل نہیں. ہاں اللہ اکبر. یا علی منافق سر جھکاتا ہے. ماشاءاللہ اب آپ کی توجہ ہوگی. ایک جملہ اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں. منافق سر جھکاتا ہے، مومن سر اور دل دونوں جھکاتا ہے. منافق کا سر جھکتا ہے، مومن کا دل جھکتا ہے. اسی وجہ سے اسلام اور ایمان میں فرق یہ ہے کہ اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا علی بس 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 بس. اللہم صلی علی محمد. اسی لیے اسلام کعبہ ہے. اے جناب آخری لفظ کہہ کے بالکل آگے بڑھا. دیکھیں منافق کا سر جھکتا ہے، مومن کا دل جھکتا ہے. اسی لیے اسلام کعبہ ہے. منافق کا سر کعبہ کی طرف جھکے گا، نجف کی طرف نہیں. یہی ہے. اسلام کعبہ ہے، ایمان نجف ہے. اب کعبہ اور نجف میں فرق یہ ہے کہ کعبے میں جائیں تو شکل پاک ہوتی ہے، نجف میں جائیں تو نسل. اچھا یا علی 14 یا علی 14 عظیم 14 کیا ہے؟ عظیم. اللہ کیا ہے؟ عظیم. 14 عظیم. توجہ فرمائے. 14 عظیم. عظیم ہے یا نہیں؟ اللہ عظیم ہے یا نہیں؟ 14 عظیم، اللہ عظیم. 14 اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ بنا ہوا نہیں ہے. وہ بھی عظیم ہے اور یہ بھی عظیم ہے. لیکن اس عظیم میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے لیے عبادت ہے، 14 کے لیے تعظیم ہے. اگر عبادت کی انتہا نہیں ہے تو پھر تعظیم کی حد کیوں ہے؟
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پھر تعظیم میں حد نہیں ہونی چاہیے. اگر عبادت میں حدیں نہیں ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا پروردگارا بے شک تو معبود ہے، تیری عبادت ہوتی ہے، لیکن تیری عبادت کا وقت معین ہے، تعظیم کا وقت معین ہے. اللہ اکبر. اتنی تو ہے نا جناب. بابا عبادت کا وقت معین ہے، آل محمد کی تعظیم کا وقت معین نہیں ہے. صحیح، پھر مجھے کہنے دیں کہ جو کبھی کبھی ہو اسے عبادت کہتے ہیں، جو ہر وقت ہو اسے تعظیم. ماشاء اللہ، تو تعظیم تعظیم، یہ تعظیم ان کی تعظیم ہے. یہ ان کی کیا ہے جناب؟ ان کی تعظیم ہے. اللہ اکبر عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے، ان کی تعظیم ہے. صحیح، ان کی کیا ہے؟ تعظیم. اللہ کی کیا ہے؟ عبادت. اب جب عبادت ہے تو عظیم تو دونوں ہے. اب ان میں تعظیم و عبادت میں تھوڑا سا ایک فرق بتا کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ کی عبادت با اعتبار تعظیم ہے. صحیح، ذرا توجہ. اللہ کی عبادت با اعتبار عبادت تعظیم ہے، 14 کی تعظیم با اعتبار تعظیم عبادت ہے. اللہ کی عبادت با اعتبار عبادت تعظیم ہے، ان کی تعظیم با اعتبار تعظیم عبادت ہے. اپنے لفظوں میں کہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا تعظیم ہے، ان کی تعظیم کرنا عبادت. ان کی ماشاءاللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو حضرات ان باتوں کو نہیں سن سکے ان کے لیے دوسری شرط، عظیم ہونے کی دوسری شرط یہ ہے، عظیم ہونے کی، عظیم ہونے کی دوسری شرط ہے، عظیم وہ ہوتا ہے تکبر کرنا جس کا حق ہو. اور نہیں فرما رہے جناب. تکبر کرنا جس کے لیے واجب ہو وہ ہوتا ہے عظیم. اب اللہ متکبر ہے، اس کی کبریائی کے برابر میں کوئی کسی کی کبریائی نہیں. متکبر اللہ ہے، وہ بھی عظیم، 14 بھی عظیم. پھر اسے کب تکبر کرنا چاہیے؟ خدا کی قسم اللہ پیدا کر کے تکبر نہیں کرتا. جب 14 سجدے میں جاتے ہیں تکبر کرتا ہے، یہ ہے مجھے. جب یہ 14 میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے تو ہے جب یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ادھر بھی مجلس ہے، صحیح، ادھر بھی جانا ہے، وہاں بھی مجلس ہے. بس تکبر
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تیسری بات تکبر اس کے لیے عظیم وہ ہے جو اپنے مرتبہ میں لاسانی ہو۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب، اب یہ 9 باتیں ہیں، اب یہاں ساری بھی خیال کر، جو اپنے مرتبہ میں لاسانی ہو وہ ہوتا ہے عظیم۔ 14 بھی عظیم، وہ بھی عظیم۔ اب دونوں عظیموں کا مرتبہ دیکھنا ہے، مرتبہ ملا ہوا بھی ہو، غور نہیں فرما رہے، تبھی تو دونوں عظیم ہوں گے، وہ بھی مرتبہ بھی ملا ہوا ہو، دونوں عظیم بھی ہوں۔ بس یہ مرتبہ جس میں اللہ لاسانی ہے اس کا معبود ہونا ہے، وہ معبود ہونے میں لاسانی ہے، 14 عبد ہونے میں لاسانی ہے۔ اللہ جیسا کوئی معبود نہیں، آل محمد جیسے کوئی عبد نہیں۔ یہ وہ عبد ہیں جس سے معبود کہلا رہا۔ آج جناب زینب عالیہ کے رونے کی آوازیں زیادہ آنے لگی۔ آج معلوم ہے کہ 21 رمضان کی رات ہے اور میرے آقا جناب علی علیہ السلام کی یہ شہادت کی رات ہے۔ جب یہ لگا تھا نا نیزہ، اس نے تلوار کا وار کیا تھا، سرکار علی نے جب خون کا فوارہ نکلا، آسمان سے جبریل نے ندا دی، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے۔ ہے نا اس وقت سرکار امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے جراح بلائے جا رہے ہیں، جو بھی دوائی دی جاتی ہے وہ دوائی کارگر نہیں ہوتی، کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ خدا گواہ یہ کمزوری نہیں بڑھتی جا رہی، جناب زینب عالیہ کے آسرے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جناب عباس ہیں تمام کے تمام، جب یہ دیکھا کہ سرکار علی مرتضیٰ علیہ السلام کا بالکل وقت آخر قریب آیا، سرکار نے تمام بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جب بیٹھے ہیں تو سرکار نے وصیتیں کرنی شروع کی۔ سیدہ سو قبول فرمائے، میں کیا کہوں، جب وصیتیں شروع کی نا میرے امام نے، فرمایا میرے بعد تمہارا امام میرا بیٹا حسن ہوگا۔ ایک کوہرام بپا ہو گیا گھر میں، جب رونے لگی نا تو میرے امام نے فرمایا میرے بعد میرا بیٹا حسن تمہارا امام ہوگا، میرے بیٹے حسن کے بعد تمہارا بھائی امام حسین علیہ السلام یہ تمہارا امام ہوگا۔ یہ کہتے ہی کہتے، وصیتیں کرتے کرتے میرے امام نے خاموشی اختیار کر کے تمام جو سارے بیٹھے ہوئے تھے، اور پینتی کی طرف جناب عباس اور بی بی ام البنین بیٹھی۔ میرے خیال ہے بہت بڑا اعزاز ہے کہ پینتی کی طرف جناب عباس کا اور بی بی ام البنین کا بیٹھنا پینتی کی طرف۔ اب جب پینتی کی طرف بیٹھے تو اب امام نے تمام کو قریب بلا کے ہر ایک کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے جناب زینب اور جناب امام حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا یہ تمہارا حسن، تمہارا میرے بعد حسن تمہارا امام ہوگا۔ جب تمام کے ہاتھ مکمل ہو گئے، بی بی ام البنین نے دیکھا کہ ہر ایک کے ہاتھ پکڑ کر امام نے حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیے ہیں، مگر میرے بیٹے عباس کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ خدا گواہ گرم گرم آنسو جناب ام البنین کے جناب علی مرتضیٰ کے پاؤں پہ گرے نا، جناب علی نے آنکھیں کھول کے فرمایا ام البنین رو کیوں رہی ہے؟ کہا مولا میرے عباس کا چہرہ تو دیکھیں۔ اجرکم اللہ، جو جناب عباس کی بات سننا چاہتے ہیں، اجرکم اللہ، میرے غازی کا چہرہ تو دیکھیں، ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے۔ ہر ایک کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے امام حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیا ہے، مگر میرے بیٹے عباس کا ہاتھ نہیں پکڑا۔ بس اتنا کہنا تھا، میرے آقا کی چیخ نکل گئی، فرمایا میری زینب کہاں ہے؟ میں قربان نہ ہو جاؤں میری شام کی مسافرہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔
کوفہ و شام کے بازاروں میں آنے والی میری زینب کہاں ہے؟ درباروں میں آنے والی میری زینب کہاں ہے؟ جب میرے امام نے یہ جملہ کہا نا، جناب سیدہ تھوڑی سی آگے آئی، قریب تو کھڑی تھی، سر جھکا کے کہا بابا میں موجود ہوں۔ فرمایا میرا حسین کہاں ہے؟ میرا کربلا کا مسافر کہاں ہے؟ اب تو جناب امام حسین آگے بڑھے نا، تو اب امام نے جناب عباس کا ہاتھ پکڑا، جناب زینب اور امام حسین دونوں کے ہاتھ میں دے کے کہا زینب یہ تیرے پردے کا محافظ ہے۔ میں قربان نہ ہو جاؤں، زینب یہ تیرے پردے کا محافظ ہے۔ میں یہی جملہ کہوں چونکہ امام نے محافظ بنایا تھا پردے کا، یہی وجہ ہے کہ جناب عباس کو جب بھی نوک نیزہ پہ چڑھایا گیا، جناب عباس کا سر پاک زمین کی طرف آتا ہے اور آواز آتی ہے مجھے بلند نہ کرو۔ ہائے ہائے، اس بلندی پر میں جناب ثانیہ زہرا کے سر پہ چادر نہیں دیکھ رہا، میں گوارا نہیں کرتا کہ ثانیہ زہرا کے سر پہ چادر نہ ہو اور میری نگاہ پڑے۔ آ گئی زہرا کی بیٹی بازار کوفہ میں ایک مکان کی چھت کے قریب آ کے، یہ محمل رکا نا، کن کا محمل ہے؟ جسے جناب سکینہ کہتے، جناب سکینہ کا محمل بالکل آ کے مکان کی چھت کے ساتھ جب رکا نا، اور امام حسین علیہ السلام نے تلاوت شروع کی، پورے بازار میں ایک شور بلند ہوا۔ گھر کی جو مالکہ تھی جلدی سے کوٹھے کے اوپر آئی، اس نے دیکھا کہ ہجوم ہے اور ایک چھوٹی بچی ہے 4 سال کی جس کے کرتے پہ خون لگا ہوا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بال اس نے منہ میں سر پہ ڈالے ہوئے ہیں، اور اس کو بیٹھی ہوئی ہے، سمجھ گئی کہ یہ قیدی ہے اور دھوپ کا وقت ہے، یقیناً یہ پیاسی ہوگی، بھوکی ہوگی۔ نیچے گئی، پانی کا جام لیا اور کچھ کھجوریں لے کر یہ جو اوپر آئی، پیچھے سے اس کے بچے بھی آ گئے ہیں۔ خیال آیا کیوں نہ یہ قیدی ہے، اس نے کھجوریں لے کر بچیوں کا صدقہ کر کے نا، میرے خیال بہت بڑی مصائب ہے آل محمد کے لیے، صدقہ کر کے جناب سکینہ کو جو دینا چاہا، جناب زینب نے فرمایا بی بی یہ پیچھے ہٹا لے، الصدقہ تو علینا حرام، صدقہ ہم پہ حرام ہے۔ جب کہا نا حرام ہے تو اس بی بی نے کہا بی بیو تم کون ہو؟ الصدقہ تو حرام علی آل محمد، اللہ اکبر، صدقہ تو آل محمد پہ حرام ہے، بتائیں آپ کون ہیں؟ جب اتنا کہنا تھا تو جناب زینب خاموش رہی۔ آگے بڑھ کے وہ بی بی کہتی ہے بی بی بتاؤ کیا یہ بچی بیمار ہے؟ فرمایا بیمار نہیں، یہ یتیمہ ہے۔ کہا جب یتیمہ ہے تو بی بی کہنے لگی آپ اس بچی سے کہیں یہ یتیمہ بھی ہے قیدی بھی ہے، میری شہزادی نے مجھے فرمایا تھا یتیمہ ہو قیدی ہو ان کی دعا جلد قبول ہوتی ہے، آپ بچی سے کہیں میرے لیے دعا مانگے۔ میری جناب زینب نے فرمایا اگر صحیح دعا ہوئی تو مانگے گی ورنہ نہیں، بی بی میری حقیقی دعا ہے، دعا مانگے۔ اب جناب سکینہ نے دعا مانگی، اے اللہ میری طرح ان کے بیٹوں کو یتیم نہ کرنا، قربان نہ ہو جائے، اللہ جانے کیا یتیمی ہوئی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس بی بی نے کہا بی بی میری دوسری دعا یہ مانگے کہ اللہ مجھے جلد مدینے لے جائے، بس مدینے کا نام آیا۔ جناب زینب نے فرمایا مدینے جا کے کیا کرو گی؟ کہا وہاں میری آقا زادی جناب زینب رہتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، مدت گزر گئی، میں نے زیارت نہیں کی۔ اس وقت جناب زینب نے فرمایا بی بی اگر وہی مدینے والی زینب یہی بازار میں آ جائے پہچان لوگی۔ گھبرا کے کہا بی بی کیا بات کرتی ہے؟ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، ماشاءاللہ سیدہ سو قبول فرمائے، یہی حق ہے، یہی حق ہے پرسہ دینے کا۔ بی بی جن کا عباس جیسا بھائی ہو وہ کوئی بازار میں آ سکتی ہے، بس اتنا کہنا تھا۔ جناب زینب نے ذرا سے بال ہٹائے، ہٹا کے فرمایا ام حبیبہ، اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ام حبیبہ انظری لیا، ام حبیبہ میری طرف دیکھ۔ اب جو دیکھا فرمایا انا زینب بنت علی، یہ میں زینب بنت علی ہوں، ہذہ ام کلثوم،
हाज़िही सकीना तो बिन्तुल हुसैन, जब इसे पहचाना रो के कहती है ऐना ऐना अबुल फाज़िल अल अब्बास, ऐना ऐना अली अल अकबर, ऐना अखीक अल हुसैन। Abdullah al-Hussein. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'minin. Assalamu alayka ya ibn Fatima al-Zahra, Sayyidat al-Nisa al-Alamin. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك مولا أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس. السلام عليك يا أنيس النفوس. السلام عليك يا سلطان العرب والعجام، يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا قاطع البرهان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وجعلنا من أنصارك وعوانك ورحمة الله وبركاته.